किस्त नंबर 45। मेहंदी के फंक्शन में से जहान ही सबसे पहले गायब हो गया। उसे इसके बाद इल्म ही नहीं हुआ कि कौन आया कौन गया। मिराल ने भी हनैन की तरह सारे फंक्शंस कराए थे, जबकि एक बार सब बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे थे। अगली सुबह मौसम काफ़ी खुशगवार था और सब देर से सोकर उठे थे। रियाज साहब ने नगीन को झंझोड़ा और उठने का कहा। वो हैरानगी से इसकी शक्ल देखने लगी। तुम्हारी ही मुराद पूरी कर रहा हूँ, उठो खाने पीने की तैयारी करो, अरसल की फैमिली आ रही है। क्या करने? रियाज साहब को देखते उसने बेसाख्ता सवाल किया। माला को उसके घर से भेजने का इरादा पक्का कर लिया है। तुम खुश हो जाओ, रियाज बोले तो नगीन की बांछें सी खुल गई। हाँ क्यों नहीं, सो बिस्मिल्लाह। वो उठकर बाहर आ गई। माला को भेज देना मेरे पास। नगीन सर हिलाकर फ्रेश होकर बाहर आई तो सब रूटीन की तरह था। उसने माला को पर काम से हटाया। तुम्हें तुम्हारे मामू बुला रहे हैं। वो बोली तो माला ने इसकी सिम्मत देखा। मामू? हाँ जाओ, अब बुत क्यों बन गई हो? वो थोड़ा गौर कर बोली तो माला सर हिलाकर चली गई। उसने दरवाज़ा बजाया और अंदर चली गई। वो उठा तो कुछ तबीयत में बेहतरी सी महसूस हुई। कल रात का मंजर आंखों में आ गया। ना इस बुलाने से वो आई, ना ही इसका दिया लिबास पहना। वो चाहती क्या थी वो नहीं जानता था। वो फ्रेश होने के लिए उठा और वॉशरूम में चला गया। तकरीबन आधा एक घंटे में अच्छा खासा तैयार होकर वो नीचे आया तो लाउंज में महफिल ही अलग सजी खड़ी थी। अरसल को देखकर वो समझ गया ये इसके पेरेंट्स है, जिससे घर का एक एक फर्द बहुत इज्जत और खुश इखलाकी से बात कर रहा था। जान ने एक निगाह सारिम को देखा, फिर दूसरी निगाह उसने बख्त पर डाली जो शाने उचका गया। उसने किचन में देखा, ऐना और रुहाब दोनों थी, लेकिन माला नहीं थी, जबकि इसका बेटा अरसल की गोद में था। मामला को चकल को तो लग रहा था, लेकिन गुस्से से मुठिया बेंचता वो जब्त का मुजाहरा करता रहा। खड़ा रह गया। अरसल बेटा तुम बताओ किस तरह शादी करनी है अगर फंक्शंस में एक साथ हो जाए? इसका बाप अरसल से पूछ रहा था। मेरे ख्याल से अंकल सादगी में कल परसों निकाह रख लिया जाए, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अरसल मुस्कुराकर बोला, क्यों भाई, मेरे पहले बेटे की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए। इसकी माँ बोली। जहान सीढ़ियों के साथ बने पिलर से टेक लगाए सब सुन रहा था और तभी रुहाब और रैना माला को ले आई। मतलब हद हो गई थी। अब तो निगाह झुकाए वो इसके पहलू से निकल कर चली गई। जान को हंसी आ गई। बस एक लम्हे के लिए वो आगे बढ़ा। दिल किया खींच कर माला के मुंह पर थप्पड़ रख दे। आखिर वो चाहती क्या थी? इससे इसके निकाह में थी और ड्रामेबाजी क्या कर रही थी? हर वक्त इसको अजियत देना फर्ज समझती थी। उसने माला का हाथ पकड़कर सबसे पहले इसे अपनी ओट में कर लिया। क्या हो रहा है ये सब? इसके सवाल पर सब ने इसकी सिमत देखा। जहान बेटे क्या कर रहे हो? नगीन उठी। एक मिनट माँ। उसने हाथ बुलंद करके टोक दिया। कोई शादी नहीं हो सकती, जाओ यहाँ से। उसने अर्जेल को भी गोद में उठा लिया। सब हैरानगी से उसे देखने लगे। क्यों नहीं हो सकती? इसका बाप बोला, क्योंकि वो रोका। माला ने उसे देखा और पीका सा हंस दी। उसने कहा था कभी कबूल नहीं करेगा, उसे कभी इज्जत मिली ही नहीं। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जहान ने हाथ पर गिरफ्त मजीद तंग कर ली और अपने जब्त का इम्तिहान दे रहा था। जैसे जहान ये क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो इन दोनों को। तभी मिराल भी आ गई। मैंने कहा है उसे यहाँ से निकाल दो। जान दाड़ा, ये सब क्या हो रहा है? अरसल के पेरेंट्स भी पूछने लगे, क्या मसला है? आपको जान भाई क्यों पकड़ा है? माला को छोड़े उसे। हनैन ने भी जल्दी पर तेल का काम किया। चुप रहो। वो उंगली उठाकर वारन कर गया। हनैन मुस्कुराहट जब्त कर गई। जहान ने झटके से उसे खींचा और अपने सीने से लगा लिया। रियाज इस मंजर को मुकम्मल देख सकते थे। इनका प्लान कामयाबी की मंजिल पर था। जहान छोड़े माला को। अरसल भी बेंच में गुदा बीवी है। मेरी हाथ ना लगाना कभी अपने इलाज के लिए। तुम्हारे पास डॉक्टर ही ना बचे। वो इसे वारन करता आंखें इसकी आंखों में गाड़ता बोल रहा था। अरसेल एक बार भी इसके पास नहीं रोया था। अलबत्ता इसकी कमीज को मुट्ठियों में जकड़े वो टकर टकर ये सारा तमाशा देख रहा था। बीवी नगीन के लब पड़ पड़ पड़ाए। बख्त और हनैन मुस्कुरा दिए, जबकि माला खुद दंग रह गई। बाकी सब अपनी जगह साख खड़े थे। क्या बोले जा रहे हो? वजदान ने गौर कर देखा। सच कह रहा हूँ, शादीशुदा की दोबारा शादी हो नहीं सकती और सबसे अहम मुझे घटना आप लोगों की परवाही होगी। आप लोगों को लगता है ये मेरी ही है, ये बात लिखी गई है।
اس بات کو دوبارہ لکھنے سے پہلے وہ قلم ہی توڑ دوں گا جس سے میرا باپ اس کی تقدیر کو اپنی مرضی سے لکھنا چاہتا ہے۔ مالا جہان عالم کی بیوی ہے، نکاح کیا ہوا ہے میں نے اس سے، اور اپنی مرضی سے، مالا کی مرضی سے نہیں، تو بہتر ہوگا سب اس معاملے سے دور رہے۔ وہ اکڑ کر سب کو دیکھنے لگا، تو اس سارے تماشے کی کیا ضرورت تھی جب سیدھی طرح تمہیں کہا جا رہا تھا کہ شادی کر لو سیدھی طرح، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اتنی سیدھی طرح خوش ہونے دیتا میں؟ اب اس کو یہاں سے نکالیں گے یا میں نکالوں؟ وہ بڑھکا جبکہ ریاض صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ جان نے مالا کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سوری بیٹے ہر اس چیز کے لیے جس پر تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ میں غلط تھا لیکن سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے کان میں بولے۔ جہان چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ بے حد خوش تھے، بھلے وہ کتنا بھی سنجیدہ تھا۔ انہوں نے ارزیل کو اس سے لے لیا۔ ارشد سوری یار، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ سوری اب تم جا سکتے ہو، تم نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ تھینک یو کے ساتھ سوری بھائی اب جاؤ۔ بخت اور صارم نے اسے تسلی دی، لیکن ارسل حیران ہوا اور وہ بیچارے کو بلاتے ہوئے باہر لے گئے۔ اگر سیدھے طریقے سے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن خیر مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میرال چڑھا اٹھی۔ وٹ ایور، جہان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ سب کا موڈ دیکھ کر توقع تو نہیں تھی کہ سب اس عمل پر خوش ہو جائیں گے۔ میرال کی چلانے پر جہان کا بازو پکڑ کر وہ واقعی اب اس کے سائے میں ہو گئی تھی۔ جان چھیڑ نہ دیتا تو مالا کچھ کہہ دیتا، بس اس نے ماں سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ میں جان سے مار دوں گی اس کو، جان سے۔ اس نے میرے ارمانوں کا گلہ گھونٹ دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مالا تو، اور تم رخاب اسے روکتی رہ گئی۔ اسے یقین تھا جہان یہی کرے گا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جان نے سکون سے اسے اگنور کر دیا۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب اینڈ ٹائم پر انسان خود غرض ہو جاتا ہے، وہ بولا اور میرال کو دور کر دیا۔ میرال اسے بد دعائیں دینے لگی، کوسنے لگی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی جہان عالم، تم پچھتاؤ گے۔ میرال داڑھنے لگی اور بری طرح رونے لگی۔ گارڈ صارم نے آواز لگائی اسے باہر پھینکو، اور کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ نگاہ رخاب سے ملی اس کے بہن کو ذلیل کر کے وہ سکون سے خوش تھے۔ سب وہ وہاں سے چلی گئی۔ گارڈ نے میرال کو باہر پھینک دیا۔ سب خوش ہو گئے تھے جیسے گھر بھر میں خوشیاں اتر گئی ہو۔ بس آج حنین کی بارات کے ساتھ مالا اور جہان کی بھی رخصتی کر دو، وجدان نے کہا۔ جہان نے ماں کو دیکھا، وہ تب سے چپ آدھ نکلے منہ کے ساتھ بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ جان کی مالا پر گرفت سارے گھر کے سامنے اسے اپنے سینے سے ایسے چپکائے کھڑا تھا جیسے وہ تمغہ ہو۔ اس کے لیے نگین جھٹکے سے اٹھی اور چلی گئی۔ ماں رک جاؤ، جہان پیچھے جاتا کہ سب نے اسے روک دیا۔ کچھ دن ایسے ویسے ہی رہنے دو، ریاض نے کہا۔ میں انہیں ناراض کر کے کچھ نہیں کروں گا۔ جان ضد نہ کیا کرو ہر بات پر، کبھی میری بھی مان لو۔ وہ بڑھکے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ تم سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تامتے بولے جبکہ جہان ہنس پڑا۔ پہلے باپ ہے جو بیٹے کے بھاگ کر نکاح کرنے پر خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ بیٹا اب بنتا یہ نہیں تھا۔ صارم بھی بولا۔ چاچو تمہاری تو جان میں نے نکال ہی دینی تھی، لگتا ہے روح واپس آئی۔ نوٹ کی تو تم میں بچپن سے بہت ہے۔ وہ سب ہنس پڑے جیسے کچھ ہوا میں کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ مالا کو لگا وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی، عجیب چیک سی ہو گئی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ فنکشن کی تیاری ابھی جاری تھی۔ سب نگین نے کمرے میں خود کو بند کیا ہوا تھا اور رخاب کسی سے نہیں بولی تھی۔ باقی سب خوش تھے، نارمل تھے۔ مالا اپنے پورشن میں تھی۔ اس نے ارزیل کے کپڑے چینج کیے۔ میری بیبی کو بھوک لگی ہے، چھوٹا بچہ کیسے ہاتھ منہ میں لے رہا ہے۔ آپ کا فیڈر کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی۔ اوپس وہ تو کچن میں دھونے رکھا تھا۔ اب مما کا بیبی جلدی سے مما کے پاس آ جائے۔ وہ ارزیل کو گود میں بھر کر پاؤں میں بیٹھ گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ارزیل کے کان میں بولی جو ٹکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج مما بہت خوش ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ آپ کے بابا کا نام آج میں آپ کو بتا دوں؟ وہ شرما کر بولی اور خود ہی ہنس پڑی۔ چلو ہم تصویر دکھاتی ہوں آپ کو، ہم اچھے بچے کی طرح۔ آپ نے ڈیڈ بابا کچھ بھی کہنا ہے؟ اوکے۔ وہ تھوڑے غصے والے ہیں ارزیل، آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، آپ نے ان پر پیشی بھی نہیں کرنی۔
ہم مما کا بیبی تو سب سے اچھا ہے۔ وہ اس کے گال چوم گئی اور اچانک سر اٹھایا تو شامت کو سامنے کھڑا دیکھا۔ جان دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر سن بھی سب چکا تھا۔ مالا کنفیوز سے ہو گئی۔ اس نے پیشانی سے ایک دم آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ جان اندر آیا اور اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تیرچا مالا کا دل ننھے بچے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے برا بھلا نہ کہہ دے۔ وہ سانس اندر اتارتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارزیل ہاتھ چلا رہا تھا پھر رونے لگا جبکہ جہان اتنی دیر میں آنکھیں بند کر گیا۔ بھوک لگی ہے، میں آپ کا فیڈر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ وہ بند آنکھوں سے ہی بولا اسے چپ کراؤ، میں ساتھ لے جاتی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی کہیں نہیں جانا، وہ کہہ گیا۔ مالا نے دیکھا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ارزیل رو رہا تھا۔ اسے چار نچار خود اسے فیڈ کرانا پڑا۔ ایک دم ارزیل کے چپ ہونے پر اس نے مالا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو رہا تھا۔ اس کے لیے کسی اور کو اس کام پر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، پوچھا۔ مالا کی پلکیں جھک سی گئی۔ وہ زیادہ تر تو فیڈر ہی لیتا ہے، آج کے بعد یہ کام کرتی ہوئی نہ دیکھنا۔ وہ دو ٹوک بولا۔ مالا نے بحث نہیں کی، وہ اسے دیکھتا رہا۔ مالا کا دم نکل رہا تھا۔ اس نے مالا پر سے دوپٹہ کھینچ لیا جسے دوپٹے نے اس کو اچھے سے ڈھانک رکھا تھا۔ مالا کا دل کانوں میں دھڑک اٹھا اور جہان اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹا۔ میں بیمار تھا اور تم نہیں آئی، اتنا یوز لیس ہو تمہارے لیے میں۔ وہ اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس بھرتا پوچھنے لگا۔ مالا سانس اندر کھینچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جان برال نے کہا، اگر جہان کے پاس جاؤ گی تو میں سب کو بتا دوں گی۔ جان نے تمہیں کس کیا تھا؟ وہ ایک دم سب بولتی اسے شکایت لگانے لگی اور تم ڈر گئی۔ وہ غور کر بولا۔ وہ اداسی سے بولی۔ تم نے مجھے بتایا یہ کس لیے دیا ہے؟ میں نے تمہیں وہ جان بوجھ کر اس پر غصہ کرنے لگا، اداس ہوتے ہوئے لگی، اتنی پیاری رہی تھی وہ۔ میں ایک دم مالا اچھلی، دونوں کی نگاہ ارزیل پر گئی۔ جان بوریت سے دوسری سمت دیکھنے لگا۔ اسے کسی کو دے آؤ، وہ بولا۔ سب تیاری کر رہے ہیں، میں سلا دیتی ہوں، یہ سوئے گا نہیں، وہ ارزیل کو گورتا بولا جو منہ میں مٹھیاں لیے انہیں چوس رہا تھا۔ مالا نے اسے سامنے لٹا دیا۔ جہان نے اسے مکمل گورتے مالا کو دیکھا۔ سیر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ بڑکا۔ کیا ہو گیا جہان؟ بچے ایسا ہی کرتے ہیں، تم پر میرا حق ہے اور میں منہ تک رہا ہوں۔ ایک طرف بیٹا اور یہ نواب زیادہ مزے لے رہا ہے، وہ بولا تو مالا نے اس کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا۔ جہان نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ناراض نہ ہو، تم نے اسی وجہ سے میرا دیا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا، تم سزا کی حقدار ہو۔ اس نے ارزیل کو ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ جہان اس کا ہاتھ نکل جائے گا، مالا ایک دم بولی جبکہ ارزیل کو صوفے پر لیٹا کر اس کے آگے اس نے تکیہ پھینک دیا۔ گرے گا تو تکیہ پر ہی گرے گا۔ تھوڑی دیر مجھے وقت دو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس اس کے پاس آتے اپنے بانوں کے آثار میں اسے بھر لیا۔ مالا خاموشی سے اسے سینے سے لگائی ہوئی تھی، اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتی اس کی خوشبو، اس مہک میں وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا جان؟ وہ اوپر دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ اب آزادی میں کچن میں تمہارے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں، اسٹور میں کر سکتا ہوں، واش روم میں کر سکتا ہوں، کہیں بھی تمہارے ساتھ فری ہو سکتا ہوں، کافی بہتر ہو گیا ہے سب، وہ بولا تو مالا شرما کر چہرہ چھپا گئی۔ جہان مسکرا دیا۔ تم ویسے میرے غصے کی زد میں آتی بچی ہو، ورنہ ایک دو چانٹے مار دیتا۔ آج میں تمہیں بن کر ارسل کے لیے تیار ہوئی تھی، میں تو آپ کے لیے ہوئی تھی، وہ بولی۔ جہان کچھ سمجھا نہیں۔ وہ مالا نے اسے بتایا کہ آج صبح ریاض نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ ناٹک کرے اس کے ساتھ تاکہ جہان آگ بگولا ہو جائے اور اسے شادی پر راضی ہو جائے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جہان نے اس کی سمت حیرانگی سے دیکھا۔ واہ واہ! اس کے پیٹ پر زور سے چٹکی کاٹ دیا۔ تم سخت سزا کی مستحق ہو۔ اب اچانک اس نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے اور جیسے اس کی سکن کو خود میں اندر تک کھینچ لیا۔ آج جہان اس نے اسے دور کرنا چاہا لیکن جہان کو دور کر نہیں سکتی تھی۔ وہ جہان نے مالا کے قمیض کو شیٹس تک پاڑ دیا۔ وہ بہک اٹھا تھا اور اس وقت صرف اس کی اٹینشن چاہتا تھا۔ وجدان نے جہان اور مالا کی رخصتی کی بات کی جس پر جہان سمیت وقت نے بھی اختلاف ڈال دیا۔ میں شادی نہیں کروں گا، ابھی پورے زور و شور سے کروں گا، مجھے نہیں ریلے میں میلہ لگانا۔ وہ صاف مکر گیا۔ تو مالا سے دور رہو گے تم، یہ کھلم کھلا بے حیائی نہیں چلے گی تمہاری۔ وہ تو خیر اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا، وہ مزے سے بولا جبکہ وجدان اور ریاض نے اسے بولا۔ اچھا بھائی، مجھے حدود کی خبر اچھے سے ہے۔
وہ جھوٹ سکون سے بولتا ہنسی دبا گیا، بخت نے آئی برو اچکائی تو وہ ہنسی ضبط کرتا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب نکاح کر لیا ہے تو رخصتی میں ریاض کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی یہ بات میں ماں کو منائے نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پھر تم آج بیاہ ہے ہی رہ جاؤ گے۔ ریاض گہرا سانس بھر کے بخت ہنسا، سارم کے ساتھ وجدان بھی آپ دیکھ لینا، میں منا لوں گا۔ وہ ذرا ناراضگی سے بولا، ٹھیک ہے لیکن زیادہ وقت نہ لگانا بس۔ اس سب میں وہ بولے تو وہ گردن ہلا گیا۔ آج حنین کی بارات تھی، بلال کی امی بلال کے ابو کے ساتھ چھوٹا دارم بھی تھا۔ رباب کل سے ہی خوش تھی۔ سارم نے اسے صبح بلانا بھی چاہا، وہ اس سے مخاطب نہیں ہوئی۔ اسے بہت غصہ تھا جہان کی حرکت پر اور سارم کے آخر میں خوش ہونے پر۔ شادی ہال میں نگین کے سوائے سب تھے۔ نگین ان سب سے بائیکاٹ کی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کے پاس کئی بار جانے کی کوشش کی جس پر ریاض نے ٹوک دیا۔ حنین دلہن بنی اس لباس میں جو لباس اس نے خود اپنے لیے خریدا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا تو یہ فارمیلٹی کس نے پوری نہیں کی؟ وہ دلہن بنی، کچھ نخرہ ناک میں سجائے، بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بلال اس کے پہلو میں بیٹھا تو وہ فاصلہ بنا گئی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا باپ راضی تھا، لیکن وہ سوچ چکی تھی وہ اس آدمی کا جینا حرام کر دے گی۔ بلال اس کا فاصلہ بناتے دیکھ چکا تھا، اسے مزید کوئی جنبش نہیں کی۔ جہان مالا کا منتظر تھا، اس نے اس کے لیے بالکل اپنے کالر جیسا ڈریس اس کے پاس بھجوایا تھا اور ساتھ میں پارلر والی کو بھی بھیج دیا تھا۔ بس اب اسے دیکھنے کا منتظر تھا۔ وہ ہال میں لیڈیز سائڈ پر آیا، نگاہ گھمائی، چاروں سمت تو سیاہ جوڑے میں بالوں کا ہلکا سا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ ارزیل کو سنبھلتے بالکل جہان کی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے آویزے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی جن کو وہ روکتی۔ سرخ لپسٹک تلے، ہاتھوں میں اس کی 10 چوڑیاں تھیں اور اس نے اس سے ایک بچکانہ فرمائش کی تھی کہ اسے ہیل والے شوز پہننے کا بہت شوق ہے۔ جان اسے فرمائش پر ہنس پڑا اور وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک کے بجائے 6 جوتے بھجوائے تھے اس نے اس کے پاس اور اب وہ پوری سجی ہوئی تھی، بس اس کی چال میں تکن تھی، کچھ ہونی بھی تھی۔ بیچاری نے یہاں آنے سے پہلے اسے جو خوش کیا تھا وہ اپنی مسکراہٹ روکتا اس کے نزدیک جانے لگا۔ وہ ایک لڑکی سے بات کر کے مڑی تو اس سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا آوا لگا رکھی ہے؟ اتنی تمہیں میری عادت ہو گئی ہے، اب ٹکرا بھی جاؤ تب بھی سسک اٹھتی ہو۔ وہ بے باکی سے اس کے کان میں جھکتا بولا، جہان وہ حیرانگی سے اسے دور کرتی بولی، کتنا اچھا ہے نا، ساری دنیا ہم دونوں کو دیکھ رہی ہے اور میں کسی روک ٹوک کے بنا تم سے گندی باتیں بھی کر سکتا ہوں۔ خوش کر دیا تم نے خود کو جہان، واہ میرے مولا، تیری دین ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ بولی تو جہان نے شانے اچکا دیے، دیکھنے کی چیز کو ہی دیکھیں گی اور میں تو بس پھر پوچھو نا، ہم ایسے ہی آپ کو دیکھ لیں گے، بتا بھی دوں گی۔ وہ بولی تو وہ ہنسی ضبط کرتا گیا، کس کر لو۔ نہیں وہ دور ہوئی، کیا ہو گیا؟ ایک کس کی ہی تو بات ہے، وہاں سے گھوم کر واش روم میں جاؤ۔ تمہاری تعریف کرنی ہے مجھے نہیں کرانی، ممانی جان آ گئی، مالا ایک دم بولی۔ جہان مڑا اور مالا جلدی سے آگے چلی گئی جبکہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جہان نے آنکھیں سکیڑی اور وہ آگے بھاگ گئی۔